अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मेहमान खुदा कोर्स और हमारी गुफ्तगू हो रही है किताब खुदा से मुतअल्लिक़, और इसमें इंशाल्लाह आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है ओवरऑल इस कोर्स का। और इस लेक्चर सीरीज़ के इस पोर्शन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कलाम परवरदिगार या किताब परवरदिगार कुरान मजीद से मुतल्लिक़। और आज का जो हमारा इसमें उन्वान है उसका नाम है शोहरत आसमां तक। तो आइए अपने इस चैप्टर को बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। अगरचे अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ था, मगर हज़रत अबू ज़र का दिल मस्जिद के लिए बेचैन हो रहा था। वो अपने घर से निकले और मदीना की गलियों से होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुए। नमाज के वक्त तो मस्जिद हमेशा अपनी गुंजाइश के मुताबिक नमाजियों से भरी रहती थी, मगर अबू ज़र का ख्याल था कि अभी मस्जिद खाली होगी और जूं ही नमाज का वक्त होगा तो नमाजी मस्जिद नबवी का रुख करेंगे। उन्होंने अपने जूते उतारे और मस्जिद में दाखिल हो गए। क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तने तन्हा तशरीफ़ फरमा है। एक आसान सा और ख़ूबसूरत सा सीन। इत्तेफाक ऐसा है कि ये मस्जिद नबवी का ही सीन है, मदीना मुनव्वरा ही का सीन है। और जनाब अबू ज़र का अहवाल बयान हो रहा है कि अपने कुटिया में बैठे थे और नमाज का वक्त नहीं हुआ था, मगर उनका दिल चाह रहा था कि वो मस्जिद जाएं और अपने दिल को वो खुसूसी सुकून दे सकें जो मस्जिद में जाकर एक मोमिन के दिल को मिलता है। तो लिहाजा मस्जिद नमाज के वक्त से पहले ही वो घर से उठे और मस्जिद नबवी का रुख किया और वहाँ चले गए। और रास्ते में ये सोचते जा रहे हैं कि आम हालात में नमाज के औकात में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ अफराद मौजूद होते हैं, तादाद मौजूद होती है, रश होता है। तो आज चूँकि नमाज का वक्त नहीं है, लिहाजा आज मस्जिद में तन्हाई होगी और मैं हूँगा और ख़ाली मस्जिद में आज मुझे वक्त गुज़र करने का, वक्त बसर करने का वहाँ पे जो वक्त मिलेगा। तो जो ही वो मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में मौजूद हैं और उनके अलावा कोई और मौजूद नहीं है। इस तन्हाई के माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और जनाब अबू ज़र भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर क्या हुआ, आइए ज़रा आगे पढ़ते हैं इसको कि हज़रत अबू ज़र को ऐसा मौका अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी न मिला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तन्हा हों, और वो भी मस्जिद के पुरसुकून और रूहानी माहौल में। ये इस तर्ज का पहला मौका था। खुद एक साहबी रसूल के लिए भी इस तर्ज का ये पहला मौका था कि मस्जिद इस कदर खाली होगी और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और जनाब अबू ज़र होंगे, और दरमियान में कोई इंटरप्ट करने वाला, आने जाने वाला, बात करने वाला, तवज्जो हटाने वाला किसी बात से मौजूद नहीं होगा। ये एक बड़ा यूनिक और गनीमत मौका था जो उनको मिला था। मौका गनीमत जानते हुए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली और उनके पास बैठ गए। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र को कुछ जानने के लिए बेताब देखा तो उन्हें मुख्तलिफ बातें बताने और समझाने लगे। ये ऐसा मौका था कि उन्होंने फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली, और गालिबन उनका दिल शायद बेचैन इसलिए हो रहा था कि उनको ये मौका नसीब होना था कि कुछ वो बातें पूछें, कुछ इल्म के वो सवालात हों, कुछ वो दर हों, और वो कुछ कीमती जवाहिर और मोती हों इल्म के जो किसी और को आज दिन तक मुयस्सर नहीं आए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से वो जनाब अबू ज़र के मिलने वाले थे। इजाज़त ली और वहाँ बैठ गए। गुफ्तगू शुरू हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि अबू ज़र बड़े बेताब हैं और उस बेताबी में बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें मुख्तलिफ बातें बताने लग पड़े और समझाने लग पड़े। हज़रत अबू ज़र ने भी इस मौका से खूब फ़ायदा उठाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से सवाल किए। उनकी ये तवील नशिस्त हदीस की किताबों का मशहूर बाब है। एक बड़ी तफसीली नशिस्त थी ये, और ये इस कदर थी कि ये हदीस की किताबों में बाकायदा एक चैप्टर की सूरत में आई है, बल्कि उस चैप्टर को उर्दू में तर्जमा भी किया गया है मुख्तलिफ नामों से, और इसकी शरह भी उर्दू ज़ुबान में अवेलेबल है, जो कि सर दस्त उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा यहाँ।
कुछ ऐसे यकीनी तौर पर पार्टिसिपेंट्स मौजूद होंगे जिन्होंने दो जिल्दों में वो इस गुफ्तगू की, जिस गुफ्तगू की अभी हम बात कर रहे हैं, जो मस्जिद नबवी में हज़रत अबू ज़र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बातें सीखी थी, वो उस पर मुश्तमिल है। किसी के जहन में वो नाम आए तो वो ज़रूर बयान कीजिएगा, वरना मेरे जहन में इंशाल्लाह दरमियान में आता है या आखिर में, तो मैं भी वो नाम ज़रूर जिक्र करूंगा कि अगर आप वो पूरी नशिस्त पढ़ना चाहें, वो सारी गुफ्तगू पढ़ना चाहें, तो वो उर्दू ज़ुबान में भी आज तर्जमे और तशरीह के साथ भी मौजूद है। ये एक बड़ा डिटेल्ड चैप्टर है, हदीस की किताबों का बड़ा एक तवील बाब है और एक मशहूर बाब है, जिसमें मुख्तलिफ बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र को बताई थी। इस नशिस्त में एक बात खास तौर पे जो हमारे मौजू से मुतल्लिक है उसको हम पढ़ते हैं कि इसी नशिस्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र को मुखातब करके फरमाया था कि अलैका बितिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अबू ज़र, दो चीजें जो है वो जरूर करते रहा करो। सो तुम कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। तिलावत कुरान और जिक्र परवरदिगार। एक और हदीस भी मैंने एक जगह मनकूल हदीस पढ़ी कि लिकुल्ल शैइन हद्दुन, हर चीज की एक हद होती है। वो दुनिया की मुफीद तरीन चीज ही क्यों ना हो, उसकी एक हद होती है। आप खाने पीने की चीजें ले लें, आप पहनने की चीजें ले लें, आप जिंदगी की किसी शोबे की कोई चीज ले लें, चाहे वो कितनी खूबसूरत ही क्यों ना हो, कितनी मुफीद ही क्यों ना हो, बिल आखिर उसकी एक हद है। उस हद से ऊपर अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो अपनी अहमियत खो देती है, बल्कि नुकसानदेह होने लग पड़ती है। लिकुल्ल शैइन हद्दुन, हर चीज की हद है। इल्ला जिक्रुल्लाह ताला, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं है कि आप जाकर एक जगह पे कहें कि इससे ज्यादा जिक्र करना अब नुकसानदेह होगा या उसके नेगेटिव पहलू होंगे। नहीं, हर चीज की हद है, अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं है। उसी चीज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल ये हदीस आपके सामने कि आपने फरमाया अगर दो काम किया करो और कसरत से किया करो, तिलावत कुरान और जिक्र अज़्ज़ा वजल, अल्लाह का जिक्र, ये दो काम अगर तुम करोगे, फइन्नहु ज़िक्रुन लका फिस समा व नूरुन फिल अर्ज, ये दो काम करने से तुम्हें दो बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। पहला फायदा यह है कि ये तुम्हारे लिए आसमान में शोहरत का सबब है, और दूसरा फायदा यह है कि जमीन में नूरानी, अल्लाह ताला उसको एक मानवी, एक रूहानी ताकत देता है, एक नूरानियत अता कर देता होता है। और आपने बहुत सारे लोगों के अंदर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब लोग उनसे मिलते हैं तो उनका एक खास रोब होता है, उनकी शख्सियत का एक दबदबा होता है, एक कह लीजिए एक नूरानियत और मानवीयत उनके चेहरे से झलक रही होती है, उनकी शख्सियत से झलक रही होती है। ऑफ कोर्स यकीनी तौर पर कुछ ऐसे अमाल होते हैं जिनको अंजाम देने से इंसान की शख्सियत के अंदर ये रूहानियत और ये नूरानी, अगर आपको कोई शनाख्त करना बाहर के लोग शुरू हो जाते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं कि अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे कारनामे की खबर है और आप मुझे इन पर्सन जानते हैं कि मैं ही हूँ जिसने ये किताब लिखी, जिसने फलां आर्टिकल लिखा, जो फलां लेक्चर सीरीज देता है, जो फलां काम करता होता है, जिसकी फलां रिसर्च आई है, जिसने फलां नया काम किया, जिसने फलां नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये सारी चीज़ें हम बड़े खुश होते हैं कि हमारी शोहरत, हमारा नाम, हमारा काम कहाँ तक पहुंचा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो काम करने वाले, उनकी शोहरत, उनका नाम, उनका कारनामा और वो जो फेल अंजाम देते हैं उस हवाले से उनकी जो शोहरत है वो आसमान तक, फइन्नहु ज़िक्रुन लका फिस समा, उसका जिक्र आसमानों में होने लग पड़ता है। जो तिलावत कुरान और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करता है वो जमीन की बाउंड्रीज से बाहर निकल जाता है। ये जो जमीन की बाउंड्रीज हैं जिसको हम टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज कहते हैं, लिमिटेशंस हैं इंसान की, जिस लिमिट से आगे इंसान जा सकता ही नहीं है, तो आपने फरमाया कि ये दो काम करने वाले की तो तमाम बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, लिमिटेशंस उठ जाती हैं, और वो जिक्रों लका फिस समा, आसमानों में उसकी शोहरत, आसमानों में उसका जिक्र, आसमानों में उसकी बातें होने लग पड़ती हैं। जो तिलावत कुरान मजीद और अल्लाह का जिक्र करता है, जनाब अबू ज़र को ये जो बात बताई उस नशिस्त के अंदर, और ये बात ऑफ कोर्स बड़ी अहम है। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कुरान वो किताब है कि जिसको पढ़ने और मुताला करने से इंसान की शोहरत आसमान तक जा पहुंचती है और उसका तज़करा आसमानी मखलूकात में होता है। ये अगर आप काम करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल इस फरमान की रोशनी से हमें मालूम हुआ कि अगर कोई कुरान पढ़ता है या कुरान मुताला करता है। अच्छा, एक बात यहाँ भी बड़ी अहम है, इन दो बातों में फ़र्क है। रेसिटेशन या तिलावत कुरान मजीद
جو صرف تلاوت ہی کی حد تک محدود ہو، یہ ایک چیز ہے۔ جبکہ دوسری ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، قرآن مجید اسٹڈی کرنا۔ تو کیا قرآن نازل ہونے کا مقصد محض اس کے الفاظ ریپیٹ کرنا یا اس کی تلاوت کرتے رہنا اور اس کے الفاظ کو ہی گو تھرو کرتے رہنا تھا، یا اس میں کچھ اسٹڈی کرنے والا بھی ہے، اور اس اسٹڈی سے کچھ پھر ریلیونٹ ایسی چیزیں ہماری زندگی سے متعلق جن کو اگر نافذ کیا جائے اور جس کے مطابق عمل کیا جائے تو انسان کے اوپر زندگی کے نئے دروازے کھلتے ہیں اور حقیقتوں کے نئے دروازے منکشف ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد پچھلے سال غالباً ماہ رمضان میں ہی فوت ہوئے۔ انہوں نے امریکہ سے جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کیا اسلامک اسٹڈیز میں۔ تو وہ خود بیان کیا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ ایک سوال تھا میرا، اور کلاس کے بعد میں اپنے استاد کے کمرے میں وہ سوال کرنے کے غرض سے گیا، ان کے آفس میں گیا اور میں نے ناک کیا تو دروازہ کھولا تو وہ جو استاد تھیں وہ فیمیل ٹیچر تھیں، اور وہ اپنے آفس چیئر پہ بیٹھی تھیں اور ٹیبل پہ سامنے کچھ تھا اور وہ اسٹڈی کر رہی تھیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا یس کم ان۔ تو میں جو ہی دروازے سے داخل ہوا تو ان کے سامنے جو کتاب جس کو وہ اسٹڈی کر رہی تھی، وہ اس کے جس پیج کو اسٹڈی کر رہی تھی اس پہ انگلی رکھ کے انہوں نے کتاب بند کر دی۔ اب تمام اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہیں کہ وہ بڑے اس حوالے سے زیرک ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ سوال بڑی تیزی سے اٹھتا ہے کہ ان کا استاد کہاں سے مطالعہ کرتا ہے؟ یہ جو اتنی ساری چیزیں ہمیں پڑھاتے ہیں اور علم کے نئے دروازے ہمارے لیے کھولتے ہیں، بالآخر ہمارا استاد کہاں سے سیکھ کے آتا ہے، کہاں سے پڑھ کے آتا ہے، اس کے زیر نظر اور اس کی اسٹڈی میں کون سی کتابیں رہتی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں اندر اندر داخل ہوا تو اپنے سوالوں کے ساتھ ایک سوال اور ایڈ ہو گیا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ استاد کے ہاتھ میں کتاب کون سی تھی۔ سو میں نے اپنے چند سوالات کیے، تو میں نے جو ہی کتاب کی طرف نظر دوڑائی تو وہ میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے اوپر جو ٹائٹل پیج تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا القرآن المجید۔ تو میں اس لیے حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ جو ٹیچر تھیں وہ نان مسلم تھیں۔ تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ اپنے آفس میں بیٹھی ہیں، کتاب سٹڈی کر رہی ہیں اور قرآن مجید سٹڈی کر رہی ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے فوراً یہی پوچھا کہ ڈو یو اسٹڈی قرآن، کہ کیا آپ بھی قرآن سٹڈی کرتی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جواب دیا اور وہ میرے دل میں رہ گیا، اور اس لیے وہ اس واقعے کو ہمارے سامنے سناتے تھے، اپنے طلاب کے سامنے سناتے تھے کہ مجھے اس نان مسلم غیر مسلم خاتون استاد نے کہا یس وی ڈو اسٹڈی اٹ، یو جسٹ ریسائٹ اٹ۔ قرآن کا مطالعہ تو ہم ہی کرتے ہیں، تم تو صرف تلاوت کرتے ہوتے ہو۔ بیسیکلی تو یہ مطالعہ کرنے کے لیے نازل ہوا تھا، اسٹڈی کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ اس کے مطالب اتنے اعلیٰ و عرفہ تھے کہ اس مطالب کو تک کوئی دسترس نہیں رکھتا تھا، مگر وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے اس کو صرف تلاوت کرنے تک محدود کر دیا ہے۔ یہ جو جملہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے اور مطالعہ کرنے سے انسان کی شہرت آسمان تک جا پہنچتی ہے اور اس کا تذکرہ آسمانی مخلوقات میں ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، کیونکہ دنیاوی علوم سے متعلق لکھی گئی کتابیں شاید ہمیں چاند، مریخ یا خلا تک تو لے جائیں، مگر اس سے آگے ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والے سے عرش والے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ اب دنیا کا جو مرضی کورس پڑھ لیں، جو مرضی سلیبس پڑھ لیں، جو مرضی کتاب پڑھ لیں، وہ آپ کو خلا تک لے جا سکتی ہے، چاند تک لے جا سکتی ہے، مریخ تک بھی انسان کے پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور شاید آنے والے زمانے میں یہاں تک انسان پہنچ کے کچھ اور جہان بھی ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن عرش تک جانا ہے، آسمانی مخلوقات میں اپنا تذکرہ کروانا ہے اور شہرت کی اس بلندیوں پر پہنچنا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں نا، میں مثال کے طور پہ اگر ہمارے ہاں جو مشہور ترین لوگ ہیں، میں ان کا اگر آپ کے سامنے نام لوں، اور ظاہر ینگسٹرز کے سامنے جب نام لیا جاتا ہے تو آج کل جو ہمارے پاس انڈسٹریز زیادہ مشہور ہیں، وہ اس میں کھیلوں کی انڈسٹری آ جاتی ہے، کچھ دیگر لایانی قسم کی انڈسٹریاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے رونالڈو کا نام لیا جائے تو ہر کوئی کہے گا میں اسے جانتا ہوں، کیونکہ اس کی شہرت بہت زیادہ ہے دنیا میں۔ اسی طریقے سے آپ میسی کا نام لے لیں، فٹ بال کی ہی دنیا سے، ایک اور کرکٹ کی دنیا کے چند ایک نام لیے جا سکتے ہیں، کچھ دیگر اور لوگ ہیں آپ جن کے ایلون مسک کا اگر نام لیا جائے تو یقیناً آپ لوگ بہت آگاہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے دیگر جو لوگ ہیں، مائکروسافٹ کے بانی کا نام لیا جائے، کچھ دیگر شخصیات جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کا اگر نام لیا جائے تو دنیا ان کے نام سے آشنا ہے اور ان کے کارناموں سے آشنا ہے اور ان کے علمی کام کی وجہ سے آشنا ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا اگر نام لیا جائے، سید مقامت سید حسن نصر اللہ کا نام لیا جائے، تو یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت بڑے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ایک اپنی زندگی میں ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں
کہ لوگ ان کے نام سے متوجہ ہوئے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تذکرہ اس زمین کی حدود سے باہر عرش تک جاتا ہے، آسمان تک جاتا ہے، ذکر ان کا ہوتا ہے، وہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے، ان کا باتیں ہوتی ہیں ان کی، اور اس کے لیے ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ کام ہے تلاوت قرآن مجید۔ لہذا یہ شہرت، یہ تذکرے مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنا واسطہ، تعلق اور رابطہ اس قدر مضبوط کر لیں کہ ہم اہل قرآن میں سے ہو جائیں، اور پھر ہمارے اوپر وہ حدیث سے کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، تلاوت قرآن کثرت سے کرنے والے کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور زمین پہ وہ جہاں چلتا پھرتا ہے، وَنُورٌ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ نورانیت کا سبب ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ جگہ بھی آسمان والوں کو ستاروں کی طرح روشن اور منور نظر آتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پڑھنے والے کا یہ حال ہے کہ وہ آسمانوں تک اس کے تذکرے، اور جس جگہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی اس قدر نورانی ہو جاتی ہے کہ آسمان والوں کو وہ ستاروں کی طرح روشن نظر آتی ہے۔ جیسے رات کی تاریکی میں آسمان کے ڈاٹس روشنی کی صورت میں نظر آتے ہیں، آسمان والے بھی زمین کے اندر ان ڈاٹس کو دیکھ کر یہ جان لیتے ہیں کہاں کہاں اس وقت کوئی بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ آپ کہیں جب بھی بیٹھ کر قرآن مجید کھولتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوتے ہیں، یا بنا کھولے بھی کر رہے ہوں، اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، تو جب بھی آپ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو وہ جگہ یوں روشن ہو جاتی ہے جیسے زمین پہ ایک نیا تارا پیدا ہو گیا، اور آسمان والے اس روشنی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر بھی تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے، اور اس کا سبب آپ ہوتے ہیں، اور اس کا سبب آپ کا تلاوت قرآن مجید کرنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عرش والے وہاں سے جس کی زیارت کرتے ہیں، جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور قرآن اپنے سامنے کھول کر تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرمایا تھا، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ۔ وہ گھر کہ جس میں تلاوت ہو اور ذکر خدا ہو، تو اس کے اثرات بتائے تھے کیا کیا ہوتا ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہو اس گھر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ذرا اس کو گنتے آئیے، لسٹ بناتے آئیے۔ سب سے پہلے یہ تکثر و برکتو، اس گھر کی برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پوائنٹ کو ضرور ایکسپلین ہونا چاہیے، برکت کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پر، آپ کے فلاں کام میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں برکت ہو، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کے روزے میں برکت ہو، آپ کی تلاوت قرآن میں برکت ہو، آپ کے رزق و مال میں برکت ہو، اچھی چیزوں میں ہم برکت کہتے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، برکت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، میں اس کو جلدی سے، چونکہ ہم نے پورا ٹاپک انشاءاللہ کور کرنا ہے، اگر اس کو میں سادہ الفاظ میں بتاؤں، جس چیز میں برکت آ جاتی ہے وہ سمجھیے کہ وہ پرابلم فری زون میں چلی جاتی ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر مسائل آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، تو آپ جب کسی چیز میں برکت کی دعا کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرابلم فری زون میں چلی جائے اور اس کا فائدہ اس قدر بڑھ جائے کہ اس کا فائدہ ختم ہونے میں ہی نہ آئے، تو اس چیز کو پھر کہتے ہیں، چونکہ اس میں وہ پرابلم فری ہے، اس کا فائدہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، بہت بڑے لوگوں کی تک اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، لمبا عرصہ تھوڑی سی چیز سے بڑا استفادہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم برکت کہتے ہوتے ہیں۔ اس کو شارٹلی ہم جس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، ذکر خدا کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے تکثر و برکتوں، آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ ٹینشن فری لائف کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ٹینشن فری زون کی طرف چلے جاتے ہیں۔ البتہ پھر وہ سوال آئے گا کہ نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بھی ٹینشنز آتی ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے؟ تو آخر میں اگر ہمارے پاس فرصت ہوئی تو اس سوال کا جواب بھی ضرور دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ اب آپ اس وقت اپنے گھر کا انتخاب کریں، فرض کریں آپ کے گھر کے کس کمرے، کس جگہ پہ جہاں تلاوت ہو رہی ہے وہاں برکتوں کا نزول ہو رہا، اور وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ، وہاں ملائکہ حاضر ہو رہے ہیں، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ کہاں؟ آپ کے گھر میں، آپ کے پاس، جہاں آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، وہ کوئی عام فعل نہیں ہے تلاوت قرآن مجید۔ اس کام کرنے سے آپ کے گھروں کے اندر ملائکہ آ جاتے ہیں اور برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تیسرا فرق کیا ہوتا ہے، وَتَحْجُرُ الشَّيَاطِينَ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا گھر پرابلم فری زون بن گیا، فرشتے آ چکے ہوئی ہیں آپ کے گھر کے اندر، تمام نیگیٹو پاورز انکلوڈنگ تمام شیاطین آپ کے گھر سے فرار کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ
وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، یہ گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے روشن ستارے چمکتے ہیں۔ کتنا مشکل تھا وہ کام جس کے نتیجے میں یہ چار اثرات ملے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید ہو رہی تھی، اور یہ تلاوت قرآن کرنے سے آپ کے گھروں میں یہ چاروں اثرات فوراً ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آنا شروع ہو جاتے ہوتے ہیں۔ سو اہتمام اس حساب سے ہم نے کرنا ہوگا۔ یہ میں متوجہ اس لیے زیادہ اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں، تاکہ جس چیز کو، جس کام کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھ رہے ہیں یا خدا نخواستہ غیر اہم سمجھ رہے ہیں، کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں بزرگ اٹھتے تھے، والدین دادا دادیاں اٹھتے تھے، اور تلاوت قرآن کی آوازیں بچپن میں ہمارے صبح اٹھنے کی جو پہلی آواز سنتے تھے وہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی، تو شاید کچھ پرانے زمانے کا ایک کام تھا، اور اس کا میری زندگی سے کتنا عمل دخل ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے اثرات ہیں جس کو ہم نے محسوس کیا بزرگان کی زندگیوں میں، اور جس کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی اپنی زندگیوں میں بھی، اگر ہم اس پہ انشاءاللہ متوجہ ہوں۔ سو یہ چار اثرات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جو منیمم چار اثرات آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں فرمایا وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَا يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اور جس گھر میں ذکر پروردگار نہ ہو رہا ہو، ادھر کیا ہوتا ہے؟ تقل برکتہ، یہ گھر اٹریکشن ہے پرابلمز کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلات کے لیے۔ یہاں اٹریکشن ملتی ہے مشکلات کو کہ اس گھر پہ ٹوٹ پڑو۔ مشکلات، مسائل، رنج، آزمائشیں، تکلیفیں، مصائب، یہ ساری چیزیں اس گھر کی طرف لپکتی ہیں، اور چونکہ اس میں ہوا کیا ہے، تقل و برکت، تو اس گھر سے برکت اٹھ گئی نا۔ برکت اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ پرابلم فری زون نہیں ہے، یہ پرابلمیٹک زون ہے۔ آپ جس گھر میں رہے ہیں وہ خود زون ہی، وہ جگہ ہی، وہ خطہ ہی، وہ منطقہ ہی، وہ بستر ہی، وہ گھر کی دیواریں اور ماحول ہی پرابلمیٹک ہے، چونکہ اس میں برکت اٹھ گئی ہے، برکت ختم ہو گئی ہے۔ ان پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں، اس پرابلمیٹک زون سے نکلنا چاہتے ہیں، تو برکت لانا ہوگی، اور برکت لانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو جس گھر میں قرآن تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ پرابلمز کی، مسائل کی اماجگاہ اور گڑھ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جو تلاوت قرآن نہ کرنے سے گھر میں ہوتا ہے، تقل و برکت، برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، ایسے گھروں میں ملائکہ کا عمل دخل نہیں ہوتا، ملائکہ جہاں سے چلے جاتے ہیں، فرشتے بھاگ جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب ظاہر فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہیں نعمتیں لے کر، رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے تحائف لے کر۔ اب جس گھر میں فرشتے ہیں ہی نہیں، بلکہ جو تھے وہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں تلاوت قرآن نہیں ہے، یہاں ذکر خدا نہیں ہے۔ تو جہاں سے یہ ساری نعمتیں اٹھ جائیں تو وہ گھر کتنا روکھا پھیکا ہوگا، اور کتنا پرابلمیٹک اور کتنا کیلکولیٹڈ ٹائپ ہوگا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ زندگی کی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، دائیں بائیں بہت کچھ گھر میں موجود ہے، بٹ گھر میں سکون نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، زندگی کا لطف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں شاید ان دو چیزوں کی کمی ہو گئی ہے۔ تلاوت قرآن کا بھی باقاعدہ آغاز کیجئے، یہ تو ایک عارضی فائدہ ہے، اگرچہ اور بھی بہت فائدے ہیں، مگر یہ فائدہ بھی ضرور آپ کو ملے گا، آپ کو زندگی میں اپنے گھر میں سکون اور لطف آنے لگ پڑے گا۔ فرشتے بھاگیں گے نہیں، یہاں رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، نعمتیں بھی آئیں گی۔ اور تیسری چیز وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو رہی ہو، ذکر خدا نہ رہا ہو، یہاں حاضر ہو جاتے ہیں شیطان، یعنی یہ گھر شیطانوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ فرشتوں نے آنا تھا وہ چلے گئے، شیطان سے دور رہنا تھا، اب شیطان کا گڑھ ہے، شیطان کا گھر ہے، شیطان کا مرکز ہے یہ گھر، جہاں تلاوت قرآن مجید نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر ایسا ہوں، بلکہ انشاءاللہ ہمارے گھر وہ پہلی جگہ ہوں گے کہ جہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، چونکہ ذکر خدا اور قرآن ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ گھر اتنے نورانی ہیں کہ آسمانی مخلوقات کے لیے بھی چمکتے ہیں، اور وہ آسمانی مخلوقات بھی ان گھروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے اس کی برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ہم قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہ بات بھی کریں گے کہ آیا قرآن دیکھ کر پڑھنے سے برکتیں اور فائدے زیادہ ہیں یا زبانی پڑھنے سے؟ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ جو کہ زبانی پڑھ رہا ہے، حفظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہو، اس کو زیادہ فائدے اور برکتیں مل رہے ہوں، چونکہ وہ تو قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور حفظ بھی کیا ہوا ہے، اور اس حفظ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے۔ نہیں، حفظ کرنا ایک الگ کوالٹی ہے، اس کے فوائد الگ ہیں۔ اس وقت ہم جب تلاوت کی بات کر رہے ہیں
تلاوت قرآن اگر آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو دیکھ کر پڑھنے سے برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، سو ذہن نشین رہے، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے اس کی برکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ اگرچہ کسی کو قرآن کی آیات یاد ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھے تاکہ زیادہ فوائد اور ثمرات حاصل کر سکے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں برکتیں آئیں تو تلاوت سے آئیں گی، اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ برکتیں آئیں تو دیکھ کر تلاوت کرنے سے اور زیادہ برکتیں انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ ایک مرتبہ اسحاق ابن عمار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، الحمدللہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور اب میں اس کی زبانی تلاوت کیا کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہی بہتر ہے یا پھر میں قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کروں؟ اسحاق ابن عمار نے قرآن حفظ کیا تو امام سے سوال کیا کہ اب تو الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، تو میں زبانی بھی تلاوت کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ امام وقت ہیں تو مجھے مسائل آپ سے جاننا ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کو زبانی پڑھنا میرے لیے بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا کروں اور دیکھ کر تلاوت قرآن کیا کروں، اس سے زیادہ فائدے ملیں گے؟ میری اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، یعنی اسحاق ابن عمار روایت کر رہے ہیں نقلاً، کہ انہوں نے فرمایا کہ امام نے میری طرف دیکھا، فرمایا قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کرو، لا بل اقراہ وانظر فی المصحف، فرمایا نہیں، تلاوت کرتے ہوئے مصحف کے اندر دیکھ کر تلاوت کیا کرو، قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کرو، فہو افضل، کیونکہ یہ زیادہ بہتر اور یہ زیادہ فضیلت والا کام ہے، یہ زیادہ افضل ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھا جائے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ بس جو شخص قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو اس کی آنکھ بھی قرآن کی برکتوں اور فائدوں سے مستفید ہوتی ہے۔ پھر امام نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ قرآن دیکھنا، مصحف میں دیکھنا، مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کا نسخہ، سو اما علمت ان النظر فی المصحف عبادہ، کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سو جب قرآن دیکھ کر انسان پڑھتا ہے تو دیکھنے کی برکتیں بھی انسان کو مل رہی ہوتی ہیں اور انسان کی آنکھ بھی برکتوں اور فائدوں سے مستفید ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آخری جملے میں فرمایا اور یوں تلاوت کرنے سے، یعنی جب کوئی دیکھ کر تلاوت کر رہا ہو تو یوں تلاوت کرنے سے اس کے اس کے والدین کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہیں، وہ خفف عن والدیہ ولو کان کافرین، اس کے والدین کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ سو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے دیگر فوائد کی برکتیں زیادہ، آنکھ کو برکت ملتی ہے، آنکھ کی نظر تیز ہوتی ہے، دیگر فوائد انسان کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک خاص فائدہ جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منقول روایت کی صورت میں ہمیں متوجہ کیا کہ اگر آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ یقین جانیے قرآن دیکھ کر پڑھنے کا فائدہ اور برکتیں آپ کی والدین کی زندگی میں آسانی کی صورت پہ ہوگا اگر وہ زندہ ہیں تو، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس جہاں میں بھی ان کے لیے آسانی کا سبب بنے گا آپ کا قرآن دیکھ کر پڑھنا، اگرچہ کسی کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، ایون دین یہ ایسی عبادت ہے جو آپ کے اوپر تو اثر ڈالتی ہی ڈالتی ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے کے مثبت جو اثرات آپ کی زندگی، آپ کے گھر پہ، آپ کے خانوادے، آپ کے فیملی، آپ کے خاندان پہ آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کے لیے آسانیوں کا سبب ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ سو خدا انشاءاللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوں قرآن سے متمسک ہونے اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سو قرآن کی برکتیں سمیٹنے اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم اس کی 50 آیات کی تلاوت ضرور کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کتنا پڑھا جائے کہ اس کی برکتیں ملیں گی اور زیادہ برکتیں ملیں گی، یا ایک سٹینڈرڈ کتنا ڈیلی پڑھوں کہ میں ایک سٹینڈرڈ برکات کا ایک سلسلہ روزانہ کا ایک شیئر اپنی زندگی میں لے لیا کروں؟ تو اس کے لیے ہمیں روایات میں جو ملتا ہے کہ ایک مومن کو ایک دن میں کم از کم بھی 50 آیات کی تلاوت ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ، قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہد اور ایک میثاق ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عہد نامہ غور سے پڑھے، فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عہدہ، میرا ایک تعہد ہے نا، ایک عہد نامہ ہے کسی کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں یہ پڑھو اور تمہیں معلوم رہے کہ اس کمپنی میں تم نے کیا کرنا ہے۔ مسلمان کا جو عہد نامہ جو اس نے خدا سے کر رکھا ہے، وہ عہد و میثاق جو اس نے خدا سے کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟
وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے. سو فرمایا کہ وَإِن يَقْرَأْ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 50 آیتن، مومن کو چاہیے اپنا عہد نامہ غور سے پڑھے اور روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرے. سو اس آیت کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کے ضمن میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مومن کے لیے کم سے کم 50 آیات روزانہ تلاوت کرنا ایک نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم روزانہ 50 آیات کی تلاوت کر رہے ہوں اور خاص طور پہ اہتمام کر رہے ہوں. کم از کم ڈیلی کا جو پیکج ہے وہ 50 آیات کی صورت میں. لیکن ماہ رمضان میں انشاءاللہ یہ تعداد کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے اور امید بھی یہی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں ہوگی. اور انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ روزانہ زیادہ تعداد میں قرآن کی آیات تلاوت کریں، دیکھ کر کریں. اور ایک اور دو چیزیں اور بھی ہیں جو تلاوت کے دوران ہمیں کرنی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں تاکہ قرآن کی برکتیں اور فائدے ہماری زندگی میں زیادہ ہو سکیں. سو امام علیہ السلام کا وہ جو فرمان ہے وہ آگے کنٹینیو ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کی تاکید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ علیکم بتلاوت القرآن، تم قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو. کیوں؟ فإن درجات الجنہ علی عدد آیات القرآن، چونکہ جنت کے درجے قرآنی آیات کے برابر ہیں. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ، قیامت کا دن ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری قرآن سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورقہ، پڑھو اور اوپر جاؤ. یعنی قرآن پڑھ اور ہر آیت کے بدلے اپنے درجات میں ایک ایک درجے کا اضافہ کرتا جا. فَكُلَّمَا قَرَأَ آیَةً رَقَى دَرَجَةً، پر پھر وہ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کرے گا اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. اس کی توضیح و تشریح ایک چھوٹا سا پیراگراف، مگر اس کی طرف جانے سے پہلے ایک دو باتیں. دیکھیے ہم دنیا میں جب پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، 16 سال 18 سال 20 22 سال اب تو تعلیم کا پروسیس چلا گیا ہے اور پھر بھی جاب ملنا یقینی نہیں ہوتا. لیکن انسان کی تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد جاب حاصل کرنا بھی ہوتا ہے. پھر جب کوئی جاب حاصل کرتا ہے تو وہ آگے دیکھتا ہے کہ وہ تعلیم کے حساب سے 10واں سکیل ہے، 12واں ہے، 14واں ہے، 16واں ہے، 18واں ہے. سکیلز ہیں ہمارے پاس اس تعلیم کے بنیاد پہ جب ہم نوکری حاصل کرتے ہیں، جاب حاصل کرتے ہیں، کسی سروس میں جاتے ہوتے ہیں تو یہ سکیلز ہوتی ہیں. اور ظاہر تو تمام ہی انسان، ایک آفس میں کام کرنے والے سارے انسان ہیں، سارے سانس لیتے ہیں، سارے سوتے جاگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. ایک کا سکیل 12 ہے، ایک 14 ہے، ایک 16 ہے، ایک 18 سکیل کا، میں بھی ایک 20 سکیل کا بھی اس آفس میں موجود ہوں. تو یہ سکیلز ہوتے ہیں. اس حساب سے ان کی سہولیات بھی الگ ہوتی ہیں، ان کا پیکج بھی الگ ہوتا ہے اور ان کو دیگر مراعات میں بھی فرق آ جاتا ہے. جنت میں بھی ایسے ہی درجے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جہاں تک میری معلومات ہیں 22 گریڈ کے آفیسر تو ہم نے سنے ہوئی ہیں، شاید 22 گریڈ سے اوپر گریڈز نہیں ہوتے ہیں. جنت میں کتنے گریڈز ہیں؟ کہ وہ جو مومنین کو گریڈز ملیں گے اور درجے ملیں گے وہ کتنے ہیں؟ کہ آخری درجہ نمبر کون سا ہوگا؟ کیا 22 ہی ہوگا یا 22 میں گریڈ سے اوپر نیچے بھی وہاں پہ کچھ گریڈز ہیں؟ یہ آیا اس کا جواب ہمیں دیتی ہے. یہ اس میں فرمایا ہے کہ فَإِنَّ دَرَجَاتَ الْجَنَّةِ عَلَىٰ عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے ہی درجے ہیں. تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ اور فوری طور پہ ایک جواب جو ذہن میں آتا ہے اور جو بچپن سے اس قدر سنا کہ 6666. یہ تو درست نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جواب بہر صورت درست نہیں ہے. سو جنت نہ تو قرآن کی آیات 6666 ہیں اور نہ ہی جنت کے جو درجے ہیں وہ بھی 6666 نہیں ہیں. اب دوبارہ پھر آپ سے سوال ہے اور یہ آپ کی ایکٹیویٹی آج کی اور بہت پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے. کم از کم ماہ رمضان کے اندر جو کہ نزول ماہ قرآن ہے، جو کہ ربیع القرآن اور قرآن کے بہار کا موسم ہے، اس میں مجھے اور آپ کو قرآن کی آیات کی صحیح تعداد تو معلوم ہو جانی چاہیے کہ ہم جس کو 6666 سنتے رہے کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا. دیکھیں نا، اس دور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس کیلکولیٹر نہ ہو. میرے اور آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، یعنی موبائل موجود ہے، کیلکولیٹر موجود ہے اس میں. پھر دنیا میں کوئی شخص اس وقت مسلمان کم از کم میری اس کلاس میں موجود اس وقت نہیں ہوگا کہ جس کے پاس قرآن مجید جیب میں اس کے نہ ہوتا ہوا ہو، اس لیے کہ قرآن مجید آپ کے موبائل میں ضرور موجود ہوتا ہے. اب آپ نے صرف 114 جو فگر ہیں ان کو جمع کرنا ہے. 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی تعداد، آیتوں کی تعداد اس کے شروع میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ فلاں سورہ ہے، مکی ہے یا مدنی ہے اور اتنی صورتوں پر، اتنی آیتوں پر مشتمل ہے. سو 114
صورتیں ہیں، 114 دفعہ آپ ان کی آیتیں لکھ لیجئے کہ ہر صورت کی آیتیں کتنی ہیں، اور پھر ان 114 فگرز کو آخر میں جمع کر لیں تو آپ کے پاس قرآن مجید کی آیات کی تعداد بھی آ جائے گی اور جنت کے درجوں کی تعداد بھی آ جائے گی۔ یہ ایک سوال تو ایسے حل ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال بھی بہت مہم ہے، اس کو ذرا اس کمپیریزن میں جب ہم انشاءاللہ سمجھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، کہ دیکھیے دنیا میں جب ہم کوئی کسی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں جب رینک اوپر ملنا ہوتا ہے، اسٹیٹس اوپر جانا ہوتا ہے، گریڈ اور سکیل اوپر جانا ہوتا ہے، 16ویں سے 18ویں سکیل پہ جانے کے لیے آف کورس ایک دو دن میں انسان نہیں جاتا، سال ہا سال لگتے ہیں۔ پھر ایک ریکوائرمنٹ لسٹ ہوتی ہے ادارے کی، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو الگ میرٹس ہوتے ہیں کہ فلاں 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 چیزیں اگر آپ کے بیاف پہ ہوئیں تو تب آپ 18ویں اسکیل پہ جا سکیں گے، اتنے سال کا ایکسپیرینس چاہیے، اتنے آرٹیکلز چاہیے، اتنی ریسرچ چاہیے، اتنی بکس چاہیے، اتنی فلاں فلاں آپ کے تجربات چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکیں گے۔ جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانے کے لیے کتنے سالوں کی ریاضت درکار ہے، کتنی عبادت درکار ہے، کتنا میرٹ چاہیے، کتنا ایکسپیرینس چاہیے؟ قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت پڑھتا جا کے کیا خوبصورت اعلان ہوگا جو اس دن ہوگا، اقرا ورقا، پڑھ اور اگلا درجہ حاصل کر۔ اوپر جانے کے بعد پھر یہی ارشاد ہوگا، اقرا ورقا، اور آیت پڑھ، اگلا درجہ حاصل کر۔ اور قاری قرآن کیا کرے گا؟ چھٹے امام نے یہی فرمایا، فَكُلَّمَا قَرَأَ آیَةً، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا، رقا درجتاً، ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ ایکسپیرینس وہاں چاہیے ہوگا، یہ کوالیفیکیشن چاہیے ہوگی، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک جانے کے لیے قرآن چاہیے ہوگا، قرآن کی ایک آیت چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ مہینہ ہے جس میں ہم قرآن کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے جنت کے گریڈز کو اپنے لیے انشاءاللہ یقینی بنائیں گے۔ یہ ایک بات تو ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن ہر عمر میں پڑھتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اب اس کے لیے انتظار نہ کیا جائے خدا نخواستہ کہ بوڑھے ہوں گے اور کوئی کام جب نہیں کر سکیں گے تو قرآن مجید پڑھیں گے۔ قرآن کے ساتھ وابستگی اب بن گئی تو زندگی کی تمام مصروفیات میں ہونے کے باوجود ہم قرآن سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر عمر میں قرآن پڑھتے رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ امام خمینی کی آنکھوں کو ضعیف العمری میں کوئی مرض لاحق ہوا تو ڈاکٹرز نے انہیں کچھ دن کتاب پڑھنے حتیٰ کہ قرآن بھی دیکھ کر پڑھنے سے منع کیا۔ امام خمینی نے کہا کہ اگر ان آنکھوں سے قرآن بھی نہ پڑھوں تو پھر ان کے علاج کا فائدہ کیا؟ چونکہ علاج کی غرض سے ڈاکٹر کے پاس موجود تھے، تو ڈاکٹر نے جب کتاب پڑھنے یہاں تک کہ قرآن مجید پڑھنے سے بھی منع کیا تو امام خمینی نے کہا کہ پھر میں اگر ان آنکھوں سے قرآن بھی نہ پڑھوں تو پھر ان کے علاج کیوں کروا رہا ہوں؟ پھر میرے پاس ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے علاج کا فائدہ کیا ہے؟ پھر مجھے آنکھیں چاہیے کیوں ہیں اگر میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ہمارے پاس آنکھیں موجود ہیں، بینائی موجود ہے، بصارت موجود ہے، مگر کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میری اس آنکھوں، میری اس بینائی کا سب سے بڑا پرائم استعمال، اور جس پہ مجھے ناز ہونا چاہیے اور جس کے لیے میں سلیکٹ کروں کہ میری آنکھوں کا بہترین استعمال فلاں چیز ہوگی، آف کورس وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اور ان پہ نگاہ ڈالنا اور ان کو نظر ڈالنا اور ان کو دیکھ کے پڑھتے چلے جانا ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہم اس پہ کس حد تک متوجہ ہوئے ہیں؟ امام خمینی کا یہ جملہ کہ اگر میں ان آنکھوں سے قرآن بھی نہ پڑھوں تو پھر ان کے ہونے کا یا پھر ان کے علاج کا فائدہ کیا ہے؟ ویسے تو قرآن ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید ہے، البتہ جوانوں کو قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، جو کوئی مؤمن عہد شباب میں، ایام جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتے، اگر کوئی قاری قرآن ہو، تلاوت قرآن کرتا ہو، وهو شاب مؤمن، وہ جوان ہو اور مومن ہو، اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ سو اتنا وقت گزارتا ہے، جب خاص طور پہ جوان کے بارے میں یہ جوان جب قرآن سے منسلک ہو جاتا ہے، قرآن جب جوان کے سامنے ہوتا ہے اور جوان اس کو پڑھتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے، یہ اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور ایسے جوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ساتھ رکھے گا، وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَفَرَةَ الْكِرَامَ الْبَرَرَةَ، اور پھر فرمایا وَكَانَ الْقُرْآنُ حَجِيزًا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دن قرآن اس کے لیے جہنم اور اس کے عذاب سے ڈھال بن جائے گا۔ اگر کوئی جوانی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جوان کو مل سکتی ہیں، کسی اور کو شاید قرآن سے اس طرح نہ مل سکیں، اس منقول روایت کے مطابق کہ قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سفرائے کرام کے ساتھ، اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، اپنے وی وی آئی پیز کے ساتھ رکھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اور پھر قرآن قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے عذاب کے درمیان ڈھال، ایک رکاوٹ اور ایک دیوار کی صورت میں آ جائے گا، اور جہنم کا عذاب اور اس کی جو جہنم کی پہنچ جو ہے انسان تک، وہ نہیں ہو سکے گی قرآن کی وجہ سے، اور یہ اس کے لیے ہے جو جوانی میں قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس جوان کو دیے گئے صلہ کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ خاص طور پہ میں توجہ چاہوں گا آپ کی اس جگہ پہ۔ اب ایک جوان کو جب یہ صلہ دیا جائے گا کہ وی وی آئی پیز کے ساتھ اٹھایا گیا، اس کے اور جہنم کے درمیان پردے آ گئے، رکاوٹیں آ گئی ہیں، قرآن قیامت کے دن یہ منظر دیکھ رہا ہوگا کہ اس جوان کو میری وجہ سے کیا صلہ ملا ہے۔ بس خدا کی طرف سے عوض مل جانے کے بعد قرآن اس جوان کے حق میں پروردگار کے ساتھ ایک مکالمہ اور مطالبہ کرے گا۔ جوان کو حق مل گیا، ثواب مل گیا، مگر اس کے باوجود اب یہی قرآن اس جوان کے لیے، اس جوان کے حق میں پروردگار سے ایک مکالمہ اور گفتگو کرے گا اور ایک مطالبہ کرے گا۔ اور وہ مطالبہ کیا ہوگا؟ قرآن کہے گا یا رب ان کل عامل قد اصاب اجر عملہ، خدایا ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی جزا پا چکا ہے سوائے اس شخص کے جس نے میری تلاوت کی اور اس پر عمل کیا۔ فبلغ بھی اکرم عطایا کا پروردگارہ تو اسے بھی بزرگ ترین اور بہترین تحفہ عطا کر۔ حالانکہ قرآن دیکھ رہا ہے کہ وی وی آئی پیز میں کھڑا ہے، جہنم سے ڈال بھی آ چکی ہے، مگر اس کے باوجود قرآن مطالبہ کرے گا پروردگارہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی پوری جزا پا چکا ہے، میری تلاوت کرنے والے کو ابھی تک مجھ پر عمل کرنے والے کو پوری جزا نہیں ملی ہے، تو اس کو بھی بہترین اور بڑی اور بزرگ اور عظیم عطا اور عظیم تحفہ اس کو عطا کر۔ قرآن کی اس درخواست اور سفارش پر خدا بند متعال اس تلاوت کرنے والے کو بہشت بری کے دو فاخرہ لباس پہنائے گا اور تاج کرامت و عزت اس کے سر پر رکھے گا۔ اب چونکہ قرآن نے اس کی درخواست کی ہے، قرآن نے اس کی شفاعت کی ہے، قرآن نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے، لہذا قرآن کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اب اس قاری قرآن کو، جس نے جوانی میں تلاوت قرآن کو اپنی عادت بنا لیا تھا، اب کیا کرے گا؟ بہشت بری کے دو فاخرہ اور عظیم لباس اس کو پہنائے گا، اور پھر ایک تاج ہوگا، اور وہ تاج کرامت اس کے سر پر رکھے گا، وہ عزت کا تاج ہوگا، وہ کرامت کا تاج ہوگا۔ اہل معاشر کے درمیان پتہ چلے گا یہ شخص صاحب عزت بھی ہے، صاحب کرامت بھی ہے، یہ قاری قرآن بھی ہے۔ اب اس کا صلہ بڑھ گیا، اور جب خالق کائنات اس کو جنتی فاخرہ دو عظیم لباس پہنانے کے بعد اور وہ تاج کرامت و عزت پہنانے کے بعد پھر قرآن سے پوچھے گا، اور وہ کیا پوچھے گا؟ حل ارضیناک فی ہے، یعنی کیا اس عطا سے ہم تمہیں راضی کر پائے ہیں، اور کیا تم اب اپنے قاری کو ملنے والی نعمتوں پر راضی ہو گئے ہو؟ چونکہ اضافی تحفہ مل گیا نا، اضافی انعام ملا ہے اس قاری قرآن کو، تو اب پوچھا جائے گا اب راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہم تمہیں راضی کر سکے ہیں یہ عطا کر کے اس کو؟ قرآن عرض کرے گا یا رب قد کنت ارغب له فیما هو افضل من هذا، پروردگارا مجھے اس کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ امید اور توقع تھی۔ اندازہ کیجیے، اللہ اکبر، پروردگارا تو نے عطا کیا اس کو جو کرم اپنے عزت و شرافت والے اور کرامت والے لوگوں کے ساتھ اٹھایا ہے، پھر تو نے جہنم سے نجات بھی دے دی ہے، پھر تو نے دو فاخرہ لباس بھی پہنا دیے ہیں، عزت و کرامت والا تاج بھی پہنا دیا ہے، لیکن میں اگر اپنی بات کروں نا تو مجھے اس قاری قرآن کے بارے میں، اس جوان قاری قرآن کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ توقع اور امید تھی کہ تو میرے قاری کو اس سے بھی کہیں زیادہ دے گا۔ بس پھر خدا اس نوجوان کے دائیں ہاتھ میں امان نامہ عطا کرے گا، اور اس کے بائیں ہاتھ پر بہشت میں جاویدانگی یعنی ہمیشگی کی مہر لگائی جائے گی، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا ایک آیت پڑھو، اقرا ورقہ، ایک آیت پڑھو اور ایک درجہ اوپر جاؤ۔ اب مزید سفارش آ گئی قرآن کی کہ پروردگارہ میں تو اس قاری قرآن کے بارے میں اور بھی توقع رکھتا ہوں، اور بھی امید رکھتا ہوں، تو خالق کائنات اس کے دائیں ہاتھ میں امان نامہ جس سے اس کو مکمل امان حاصل ہوگی، اور اس کے بائیں ہاتھ پر ایک مہر لگائی جائے گی، اس مہر پر لکھا ہوگا
یہ جنت کا ہمیشہ ہمیشہ کا مکین ہے، اس کو جنت میں جاویدانگی عطا کی جاتی ہے، اور پھر اس کو داخل جنت کر دیا جائے گا، اور پھر اسی سے خطاب ہوگا اور کہا جائے گا اب ایک آیت پڑھ اور اوپر کا درجہ پاتا چلا جا۔ وہ جوان قرآنی آیات پڑھتا ہوا جنت کے اعلیٰ درجات کی طرف رواں دواں ہو جائے گا، تو پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر قرآن سے پوچھے گا، حل بلغنا بھی ورزینا کا، کیا میں تیری تمنا پوری کر پایا ہوں اور کیا تجھے اس جوان کے حق میں خوش کر سکا ہوں؟ اب جوان تو جا رہا ہے جنت کے اعلیٰ درجات کی طرف، دوبارہ خالق کائنات اس قرآن سے پوچھے گا اب ہم راضی کر پائے ہیں؟ کیا اب آپ کو خوش کر پائے ہیں؟ آپ کی تمنا کو پورا کر پائیں گے؟ قرآن کہے گا ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس جوان کے بارے میں خوش ہوں جس نے اپنے گوشت و خون میں مجھے بسائے رکھا تھا۔ یہ اس نوجوان کی داستان ہے جس نے جوانی میں قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنایا، اور جس کے بارے میں گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا، اور پھر اس کی تائید میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ یہ وہ جوان ہے کہ جس قرآن جس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے گوشت و خون میں بس جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی سفارشوں کے اوپر سفارشیں کرے گا، اور اس نوجوان کو عزت و کرامت کے تاج عطا کروائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس بات کی گواہی کہ قرآن مجید اپنے قاری کی گوشت پوست میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات شاید کچھ لگے کہ ایکسپلین کرنے والی ہو، وضاحت کرنے والی ہو کہ قرآن کیسے کسی کے وجود کا حصہ بن سکتا ہے، گوشت پوست کا حصہ بن سکتا ہے، تو اس کے لیے ذرا ہمارا اگلا یہ پیراگراف جو چوتھے امام سے متعلق ہے کہ اس بات کی گواہی کہ قرآن مجید اپنے قاری کی گوشت پوست میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن سے اس قدر مانوس ہو چکا ہوں کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک تمام لوگ مر جائیں اور اس کرۂ ارضی پر مجھے تنہا زندگی گزارنا پڑ جائے، لمستوحشت، پھر بھی مجھے تنہائی یا خوف محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میرا حصہ بن کر میرے ساتھ ہے۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور خود آپ دیکھیے موت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ موت کا کانسیپٹ یہ ہے نا، زندوں کو چھوڑ کر ایک الگ بستی میں چلے جانے کو ہم موت کہتے ہیں۔ تو یہ جو سین اس حدیث میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ اس کائنات میں شرق و غرب میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی اس پورے کرۂ ارضی کے اوپر انسان نہ ہو، سب کچھ ختم ہو چکا ہو، اور ایک اکیلا شخص اس دھرتی پر اور کرۂ ارضی پر ہو اور اس کا نام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، تو یہ تو در حقیقت ایک لحاظ سے موت ہے نا۔ آپ ایک ایسے عالم میں ہیں جہاں آپ جیسا کوئی نہیں جس سے آپ بات کریں، گفتگو کریں، مانوس ہو جائیں۔ تو قبر بھی تو یہی چیز ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا قبر کسی سناٹے میں بدل جائے، یہ کرۂ ارضی آبادی کی جگہ نہیں ویرانے میں بدل جائے، یہ پورا کرۂ ارضی ایک بڑی قبر بن جائے، پھر بھی مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوگی، وحشت محسوس نہیں ہوگی، اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس دھرتی پر اکیلا ہوں گا ہی نہیں۔ قرآن میرا حصہ بن کر میرے ساتھ ہے، جب تک قرآن میرے ساتھ ہے مجھے تنہائی نہیں ہے، مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا، مجھے وحشت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ قرآن اپنے قاری قرآن کا حصہ بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو سراپا امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھنا ہوگا اور ان کا یہ فرمان سمجھنا ہوگا کہ بھری کائنات میں اکیلے زندگی گزارنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، اور کہتے ہیں میں پھر بھی اکیلا نہیں ہوں گا، چونکہ قرآن جو میرے ہمراہ ہے، قرآن جو میرے وجود کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ ثواب اس وقت کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب اس کی آیات کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے ذریعے خدا کے پیغام کو سمجھنے اور دین کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چونکہ قرآن کے حوالے سے ہم شہرت آسمان تک کی چیپٹر کے اندر یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن سے مجھے کیسے وابستگی پیدا کرنی ہے اور کیوں پیدا کرنی ہے۔ اگر میں قرآن سے وابستہ ہو گیا تو کیا سے کیا بن جاؤں گا، اور آپ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آج بہت کم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آج کا چیپٹر ہم مکمل کر سکیں، لیکن آپ دیکھیں نا، جوں جوں وابستگی پیدا کرتے جا رہے ہیں، قرآن آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے، کیا کیا منزلیں ہیں جو طے ہوتی جا رہی ہیں۔ اگلی منزل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ضرور ہے، مگر یہ ثواب تب بڑھ جاتا ہے جب اس کی آیتوں کو پڑھا جائے، خدا کے پیغام کو سمجھا جائے، اور دین کے بارے میں پھر اس قرآن سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن مجھ سے کہتا کیا ہے، یہ بھی تو سمجھوں، اور اس بات کو سمجھ کر پھر جب مجھے ایڈریس کر رہا ہے تو سمجھ کر پھر انشاءاللہ ویسا کرنے کی کوشش کروں کہ ہاں پروردگارا، تو نے کہا تھا ایسا کر، میں اب ایسا کرنے لگ پڑا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ وتفقہا فی الدین، یعنی جو شخص اللہ کی رضا خوشنودی کی خاطر
اپنے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے. تلاوت قرآن کر رہا ہے، دو مقصد سامنے ہیں اس کے: میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے دین کو قرآن کے ذریعے سمجھ لوں. ان دو مقاصد کے لیے جو قرآن کو تلاوت کرتا ہوتا ہے، تو فرمایا کان لہو من الثواب مثل جمیع ما یؤتی الملائکہ والانبیاء والمرسلین یا مرسلون، کہ ان دو مقصد کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اتنا ثواب اللہ دے گا جتنا اپنے تمام فرشتوں اور انبیاء کو اور مرسلین کو دے گا. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اور اپنے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے تمام فرشتوں اور انبیاء اور رسولوں کو دیے گئے ثواب کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. آپ ذرا سوچئے، اللہ نے کتنا ثواب 1,24,000 پیغمبروں کو دیا. ایک پیغمبر نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کو جتنا ثواب ملا، اور پھر جتنے فرشتے ہیں ان سب فرشتوں کو جتنا ثواب ملا، ان سارے ثوابوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو اتنا ہی ثواب اس ایک اکیلے شخص کو اللہ دیتا ہے جو قاری قرآن ہے، مگر تلاوت قرآن دو مقصد کے تحت کرتا ہے: میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، میں اپنے خدا کو راضی کر سکوں تلاوت قرآن کے ذریعے، اور اس قرآن کے ذریعے اپنا دین سمجھوں، اپنا دین اس قرآن سے سمجھوں، اپنا کوڈ آف لائف اس قرآن کو قرار دوں، اپنا آئین زندگی قرآن کو بناؤں اور اس قرآن کے کہنے کے مطابق زندگی گزار دوں، اور اللہ کو یوں راضی رکھوں جو اس مقصد کے لیے قرآن پڑھتا ہے، قرآن سٹڈی کرتا ہے، قرآن مطالعہ کرتا ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے. اللہ اپنے تمام انبیاء اور تمام ملائکہ کو جتنا ثواب دے چکا ہے، اس جتنا ثواب اس اکیلے اور تنہا شخص کو دیتا ہے. ایک قرآن ہے. جب انسان قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے تمام مسائل اور مشکلات کا حل قرآن میں موجود ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وَدَوَاءَ دَاءِكُمْ وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے ہر درد کی دوا، تمہاری مشکلات کا حل اور تمہارے کاموں کو سنوارنے کا ذریعہ قرآن ہے. اگر ہم واقعتاً قرآن پڑھیں، ہمیں خود اندازہ ہوگا کہ ہمارے سارے مسائل اور مشکلات کا حل اسی قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس سے منقول ایک وہ روایت ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میری اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے اپنے قرآن اس اونٹ کی گم شدہ رسی کو بھی ڈھونڈ سکتا ہوں. ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تمام مشکلات کا حل. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا منقول یہ فرمان جو آپ کی سکرین پہ موجود ہے: وَدَوَاءَ دَاءِكُمْ، تمہاری تو ہر بیماری کا علاج اس میں ہے، تمہارے ہر درد کی دوا اس میں ہے، تمہاری ہر مشکل کا حل اس میں ہے. وَنَظْمَ مَا بَيْنِكُمْ، اور تمہاری زندگی کو سنوار دے گا، تمہارے کاموں کو سنوارنے کا ذریعہ یہی قرآن مجید ہے. ہمیں چاہیے کہ اس شفا بخش کتاب کی تلاوت کریں، نہایت دلچسپی اور خوب غور و فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اور پھر اس سے اپنے ذاتی مسائل اور معاشرتی مشکلات کا حل دریافت کریں. انشاءاللہ یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم متوجہ ہوئے ہوں گے، ماہ رمضان میں اور زیادہ متوجہ ہیں کہ انشاءاللہ اس شفا بخش کتاب کو پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، مطالعہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے ذاتی مسائل ہوں یا معاشرتی مشکلات ہوں، تمام کا مسائل اس سے دریافت بھی کریں گے، اور اس مسائل پر انشاءاللہ ان مسائل کو قابو میں بھی پائیں گے، اور اپنا عمل بھی قرآن کے مطابق ہم تبدیل کریں گے. اگلا چیپٹر ہمارا ہے سرگرمی کا، اس کی طرف ہم جاتے ہیں. سب سے پہلی سرگرمی جو آج کی آپ کے پاس ہے وہ قرآن مجید کی آیات کی صحیح تعداد ہے، کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کتنی ہے. ایک فرق جو ہمارے اور اہل سنت کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر سورہ میں بسم اللہ کو اس سورہ کا حصہ مانتے ہیں. یعنی ہر سورہ کی پہلی آیت بسم اللہ ہے، دوسری آیت فرض کریں قل هو اللہ احد ہے، سورہ توحید کی. تو اہل سنت کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ ہر سورہ کا حصہ نہیں مانتے بسم اللہ کو. یہ جو آپ تعداد نوٹ کریں گے، یہ ہر سورہ میں بسم اللہ کو اس کا حصہ سمجھ کر، سوائے سورہ توبہ کے، اس میں بسم اللہ حصہ نہیں ہے، وہ بغیر بسم اللہ کے ہے، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ اس سٹینڈرڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی سرگرمی ہے کہ آپ قرآنی آیات کی تعداد، ایک مومن 114 مرتبہ فگر کو جمع کرے گا تو فوراً سے تعداد سامنے آ جائے گی، اور اس کو ری چیک کریں گے آپ تو یقیناً سیم وہی فگر بھی آ جائے گا. اور آپ پھر اپنے دفتر میں سب لوگوں کو بتائیں گے، اپنے سکول کالج میں بتائیں گے، اپنے تعلق واسطے والے احباب کو بتائیں گے، اپنے تمام دوستوں کو بتائیں گے، چونکہ یہ نیاز ہے جو آپ نے ماہ رمضان میں انشاءاللہ حاصل کیا، اور یہ ایک بیسک چیز ہے. کم از کم اتنی آگاہی تو ایک مومن کو ہونی چاہیے. اگلی ہماری سرگرمیوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ ون بائی ون نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو ون بائی ون پڑھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے
कि क्या इकरा वर्का यानी पढ़ और एक जीना ऊपर चढ़ का ताल्लुक सिर्फ आखिरत की जिंदगी से है, या कुरान मजीद का ये फार्मूला इस जिंदगी पर भी अप्लाई होता है? अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में उसका एप्लीकेशन क्या है? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कयामत के लिए ये ऐलान है कि एक आयत पढ़ और एक दर्जा बेहतर कर ले, या एक आयत पढ़ और यहां भी एक जिंदगी जिंदगी का एक दर्जा बेहतर कर ले वाला फार्मूला अप्लाई होता है? अगर होता है तो ये कैसे, इस पे इंशाल्लाह आप सरगर्मी में हमें जरूर आगाह फरमाएंगे। दूसरी हमारी सरगर्मी है, सोच कर बताइए कि अगर आपका नाम किसी बड़े इदारे या मीडिया पर लिया जाए तो कैसा महसूस होगा। जरा सोचिए कि जो कुरान पढ़ता है उसका जिक्र आसमानों में होता है, किसी बड़े इदारे या मीडिया पर नाम लेने से कैसा महसूस होता है, और आसमानों पर जिक्र हो जाने से, तज़किरे हो जाने से क्या होगा। और ये कुरान पढ़ने वाले के तज़किरे हैं। इस पे जरूर सोचना है हमने, और सिर्फ सोचना ही नहीं है, इंशाल्लाह इसके मुताबिक फिर अमल भी तब्दील होगा। और तीसरी सरगर्मी हमारी यह है कि अगर मुनासिब ख्याल करें तो कागज़ कलम उठाइए और फिर उस पर रोज़ाना कम अज़ कम 50 आयात पढ़ने के अहद के तौर पर एक तहरीरी वादा करें। ये मोमिन का वो मीसाक हो सकता है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मुझे एक तहरीरी वादा करना चाहिए कि मैं अगर मोमिन हूं और शियाए अली और शिया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हूं, तो मुझे कहा गया कम अज़ कम 50 आयात पढ़ो अपने अहद और मीसाक की। तो मैं उसी अहद और मिसाक को अपने वादे के तौर पर अपने सामने अगर लिख लूं, ताकि इस वादे से फिर कभी इनहिराफ ना करूं, तो यूं मेरा कुरान की तरफ एक और कदम आगे बढ़ेगा, सफ़र और जल्दी से तय होगा, और कुरान की तरफ इंशाअल्लाह ताला मैं अपने आप को ले आने में इंशाअल्लाह कामयाब भी हो जाऊंगा। इसके बाद हमारे पास मशरक़